बढ़ती हुई बिजली की कीमत की वजह से एक भाई अपने घर के बिजली के बिल को अदा करने से कासिर था। दूसरे भाई ने जब मुसलसल तकादा किया तो पहले भाई ने तैश खाकर उसके गले पर छुरी फेर कर उसको कत्ल कर दिया। एक तरफ अशराफिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के गरीब अवाम, और इस पूरी सिचुएशन के अंदर अवाम का जो खून चूसने वाली कंपनीज हैं वो ये IPPs हैं। एक भी IPP 100% लोड फैक्टर पर काम नहीं कर रही है। कोई 10% पे काम कर रही है, कोई 15% पर काम कर रही है, कोई 17% पर काम कर रही है, कोई 20% पे काम कर रही है, कोई 60% पे काम कर रही है, और कोई ऐसी भी मौजूद हैं जो 0% पे काम कर रही है, यानी काम ही नहीं कर रही, लेकिन गरीब अवाम के टैक्सेस से उनको पैसे मुसलसल अदा किए जा रहे हैं। उन कंपनी मेरी ये कंपनियां मुझे पहले बता दिया कि मेरी सलाहियत इतनी है, मैं इतने बना सकता हूं। आप चाहे उसमें से 100 लें, 100 मेरी सलाहियत, चाहे उसमें से कुछ भी ना लें, चाहे 5 लें, चाहे 50 लें, आपने पैसे मुझे पूरे देने हैं। इसी तरह 3 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, बगैर बिजली पैदा किए उनको अदायगियां की जा रही हैं। हुकूमत 20% से कम सलाहियत पर काम करने वाले IPP को 1095 अरब रुपए अदा कर रही है। हम हाइडल से, पानी से दुनिया की सबसे सस्ती तरीन बिजली बन सकती है, लेकिन हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमारा वादा है, हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। ये बिलावल भुट्टो का वादा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त। और मेरा दिल रोता है जब बिजली का बिल आप पर बिजली बनकर गिरता है। कि इन मुआहिदों के पीछे बदनीयती है, किकबैक्स हैं, डिजाइन करके अरबों रुपया, और ये आजकल कॉर्पोरेट किस्म का ये एक धोखा है कि लोगों को नजर ना आए और बैक एंड पे पर्दे के पीछे रहे और लोग कहें जी जनाब बिजली महंगी होगी और हर कोई बिजली के बिल खाता भी है तो लगाता भी है, और भी किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, जब तक वो माशरे के पिसे हुए तबकात का ख्याल नहीं रखेगी उसमें बरकत भी नहीं आ सकती। ये मुआहिदे भी डॉलर्स कंपनीज पाकिस्तान की हैं, लेकिन डॉलर्स में। और वज़ीर आज़म के बेटे चन्योड़ पावर लिमिटेड नामी IPP को जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 63% कैपेसिटी पर, नाजरीन मैं फिर बोल रहा हूं, 63% कैपेसिटी पर 30.8 करोड़ रुपए अदा किए। दुनिया भर के अंदर इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है, और बिजली पैदा की जा रही है कूड़े करकट से, बिजली पैदा की जा रही है गोबर से, बिजली पैदा की जा रही है पोल्ट्री वेस्ट से, बिजली पैदा की जा रही है सोलर से, बिजली पैदा की जा रही है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी जो बिजली पैदा की जा रही है वो कोयला जलाकर की जा रही है, वो पेट्रोल जलाकर की जा रही है, डीजल जलाकर की जा रही है, और अपनी कंपनीज को नवाजते हुए की जा रही है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल 1 to 1 से इंजीनियर फ़हीम अरशद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमने चंद दिन पहले एक रोड शो किया और आवाम की राय जानी कि बढ़ती हुई लोड शेडिंग, बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और महंगाई ने उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए। तो यकीन मानिए लोगों का गम, लोगों का गुस्सा, लोगों की मुश्किलात और परेशानी होश रुबा थी, और लोगों ने दिल खोल कर हुकूमत वक्त को बददुआएं दी और अपनी परेशानी का इजहार किया। इसी तरह से गुजरावाला में एक दिल सोज वाक़या पेश आया, एक ऐसा वाक़या जो कि किसी भी जी शऊर इंसान के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। जी हाँ नाज़रीन, एक दिलसोज वाक़या कि जिसके अंदर एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी कि बढ़ती हुई बिजली की कीमत की वजह से एक भाई अपने घर के बिजली के बिल को अदा करने से कासिर था। दूसरे भाई ने जब मुसलसल तकादा किया तो पहले भाई ने तैश खाकर उसके गले पर छुरी फेर कर उसको कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस कत्ल का जिम्मेदार कौन है? यकीनन हाकिम वक्त के ऊपर इसका वबाल है और हुकूमत वक्त के ऊपर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है।
इसकी वजूहात क्या हैं और ये किस वजह से आज पाकिस्तानी इस परेशानी से दो चार हैं, इसके ऊपर आज हम तबसरा करेंगे, आज हम राय लेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो एनालिस्ट मौजूद हैं वो पाकिस्तान की मुमताज़ सियासी शख्सियत जनाब इंजीनियर यासिर गिलानी साहब मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में, इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, क्या राय है आपकी, क्या तबसरा है ये जो सारा कुछ इस वक्त पाकिस्तान में बिजली के बिलों की वजह से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं? फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। असल में जिस वाक़े का आपने जिक्र किया है, सबसे पहले तो ये कि इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए, तो उसके लिए ये वाकई काफ़ी है, उसके मर जाने के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने लोगों को सहूलतें देनी है, जो लोग वादे वईद करके आए हैं कि हम लोगों को सहूलतें देंगे, लेकिन आज मामलात किस नहज पे पहुंच गए हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श ने कहा था, भाई भाइयां दे दर्द बना दे ते भाई भाइयां दे बावां। यानी ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि भाई तो वो रिश्ता है जो कि किसी भी मुश्किल में किसी दूसरे को बचाता है, एक सबसे करीब तरीन रिश्तों में से जो एक दूसरे के लिए एहसास करता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो किस हद तक तंग आए होंगे अपनी गुर्बत से, अपने इन मामलात से, कि उनके अंदर वो सख्त नहीं थी, उनके अंदर वो ताकत नहीं थी, कि उनके पास एसेट नहीं थे, पैसे नहीं थे कि वो अपना बिजली का बिल अदा कर सकें। और उस कैफियत में, टेंशन में, परेशानी में वो जिस तरह से उनका झगड़ा हुआ और एक दूसरे भाई की जान चली गई। तो मैं जैसे पहले कहा कि सिर्फ इंसान के अंदर एहसास होना चाहिए। अल्लाह करे कि बहसीयत मजबूरी भी हमें एहसास आए, और ख़ास तौर पर जिनकी जिम्मेदारी है सियासत में आना, सियासतदान बनना और बिलखुसूस इक़्तिदार में आना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये एहसास होना चाहिए कि आपकी पकड़ ज़्यादा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, ये सारे लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जबकि जो ये वादे वईद करते हैं वो कुछ और हैं और इसके पीछे कहानियाँ कुछ और हैं। अब भाई आपने बात की कि इसकी असल वजह क्या है। पस मंज़र में इसके ये देखिए कि पाकिस्तान कुदरती तौर पर एक ऐसी जगह पर मौजूद है कि इसका नेचुरली ऊपर से नीचे इसका फ्लो है, हाइट है, शुमाली इलाका जहाँ से नीचे, इसी वजह से हमारा दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम भी है। हम हाइडल से, पानी से दुनिया की सबसे सस्ती तरीन बिजली बन सकती है, लेकिन हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। 70 में काम हुआ जनरल अयूब के दौर में, उसके बाद काम नहीं हुआ। और ये बिल्कुल सच है, और ये सारे लोग बताएंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत में उन्होंने पूरा जोर दिया कि डैम्स पे काम हो, और 10 बड़े डैम्स के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम हुआ। ये जो भी साहब इल्म लोग हैं जो जानते हैं इस फील्ड को, वो सबको पता है कि बड़ी तेज़ी से उनके ऊपर काम हुआ। बुनियादी तौर पे एनर्जी आपकी बैकबोन है, आपने कोई भी काम करना है, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आपकी फूड इंडस्ट्री है, आपकी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपका जहाँ कहीं भी आपने जाना है, तो एनर्जी आपकी बुनियादी चीज़ है। और एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है गाड़ियों में पेट्रोल के अलावा, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी से आता है। तो जब आप रॉ के मटीरियल के तौर पे जो आपका इनपुट के तौर पे जो चीज़ चाहिए वो बिजली है, तो जब इसके ऊपर आप फोकस ही नहीं करेंगे तो इन रेंटल पावर जैसे और IPPs जैसे मंसूबे लेके आएंगे जो कि अवाम दुश्मन मंसूबे हैं, अवाम से खून निचोड़ के उमरा को दे रहे हैं, वो उमरा वहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं। तो उसके ऊपर आप देखें फिर क्या सीन होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि अभी आपको बताया गया कि IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त एक ऐसा सफ़ेद हाथी है जो पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के गरीब अवाम को और पाकिस्तान के मतवसत तबके को बुरी तरह अपने पैरों तले रोन रहा है। एक तरफ अशराफिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के गरीब अवाम, और इस पूरी सिचुएशन के अंदर अवाम का जो खून चूसने वाली कंपनीज हैं वो ये IPPs हैं। IPPs बेसिकली वो पावर सप्लायर कंपनीज हैं जो पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी, ये प्राइवेट कंपनीज हैं और ये पाकिस्तान के अवाम को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं जो कि गरीब दुश्मन है, अवाम दुश्मन है। जी नाजरीन, ऐसे होशरुबा इंकशाफात रियली आपको जब पता चलेंगे तो हो सकता है कि आपके पैरों तले से जमीन निकल जाए। जी हाँ, ये इंकशाफात हाल ही में किए गए हैं और इनको करने वाली शख्सियत कोई और नहीं, जी हाँ, एक पाकिस्तान के मुमताज बिजनेस लीडर, और ना सिर्फ ये कि बिजनेस टाइकॉन, बल्कि एक ऐसी शख्सियत जो कि अहम हुकूमती ओहदों पर भी फाइज रह चुके हैं। इनके पास मिनिस्ट्रीज नहीं है, जी हाँ, जनाब गौहर इजाज साहब। और गौहर इजाज साहब ने जो इंकशाफात किए हैं IPPs के बारे में, वो अब हम आपके सामने लेके आते हैं और उनसे आपको फैसला करने में मदद मिलेगी
کہ پاکستان کے اندر IPPs اپنا کیسا گھنونا کھیل کھیل رہی ہیں۔ گوہر اجاز صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جس کو اب ایکس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس فی یونٹ قیمت کو دیکھ کر دل برداشتہ ہوں جو حکومت قوم کی جانب سے IPP کو بجلی کی پیداوار اور فی یونٹ لاگت کی مد میں ادائیگی کر رہی ہے۔ ایک بھی IPP 100% لوڈ فیکٹر پر کام نہیں کر رہی، کوئی 10% پہ کام کر رہی ہے، کوئی 15% پر کام کر رہی ہے، کوئی 17% پر کام کر رہی ہے، کوئی 20% پہ کام کر رہی ہے، کوئی 60% پہ کام کر رہی ہے، اور کوئی ایسی بھی موجود ہیں جو 0% پہ کام کر رہی ہے، یعنی کام ہی نہیں کر رہی، لیکن غریب عوام کے ٹیکسز سے ان کو پیسے مسلسل ادا کیے جا رہے ہیں۔ ان کمپنیز کے بارے میں گوہر اجاز صاحب کیا لکھتے ہیں؟ حکومت 20% سے کم صلاحیت پر کام کرنے والے IPP کو 1095 ارب روپے ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15% لوڈ فیکٹر پر ایک پاور پلانٹ کام کر رہا ہے اس کو 140 ارب روپے، 17% لوڈ فیکٹر پر کام کرنے والے ایک دوسرے پاور پلانٹ کو 120 ارب روپے، اور 22% لوڈ فیکٹر پر کام کرنے والے ایک اور IPP کو 100 ارب روپے ادا کیے جا رہے ہیں، جبکہ ان تمام IPP سے کانٹریکٹ یہی ہے کہ آپ نے 100% لوڈ کیپیسٹی پر الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنی ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو ملے گی۔ ماریا میمن صاحبہ جو کہ پاکستان کی ممتاز جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی بڑے دل خراش انداز میں کوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ عوام کو دیے گئے بجلی کے تباہ کن بلوں کے پیچھے شریف خاندان کے لگائے ہوئے IPPs ہیں جو بنا بجلی پیدا کیے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ بنا بجلی پیدا کیے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بغیر الیکٹریسٹی پروڈیوس کیے ایک کمپنی ہے، اس کو کون سے ایسے سیاستدان ہیں، کون سے ایسے بیوروکریٹس ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہ ادائیگیاں کر رہے ہیں۔ اسی طرح 3 ایسے پاور پلانٹس ہیں جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے، بغیر بجلی پیدا کیے ان کو ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ 37 پاور پلانٹ ایسے ہیں جو 25% سے بھی کم بجلی پیدا کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ 100% بجلی پیدا کرنے کی کمٹمنٹ ہے۔ اسی طرح سے 60 پاور پلانٹس ایسے ہیں جو 25% تک بجلی پیدا کر رہے ہیں لیکن کیپیسٹی پیمنٹس پوری ریسیو کر رہے ہیں۔ آئی ریپیٹ مائی ورڈز، کیپیسٹی پیمنٹس پوری ریسیو کر رہے ہیں، اور یہ بات پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی سر، آپ اس پوری صورتحال پر کیا تبصرہ دیں گے کہ ایک کمپنی جو 0 پروڈکشن کر رہی ہے اور 25% پہ کام کر رہی ہے لیکن پیمنٹ پوری لے رہی ہے، ان کے پیچھے کون لوگ ہیں جو ان کو فل پیمنٹ کر رہے ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ جو بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی خطرناک صورتحال ہے جو آپ نے بتائی ہے ناظرین کو، اس کے 3 پہلو ہیں۔ بنیادی طور پہ کہ یہ بزنس کی نیچر کیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص بزنس کرتا ہے، کوئی بھی ایک بزنس مین ہے، آپ کام کر رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہا ہے، میں کام کر رہا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے یہ چیز اتنے کی بنائی ہے، اور پھر مارکیٹ کے حساب سے ڈیمانڈ اور اس کی حساب سے وہ اپنے ریٹ سیٹ کرتا ہے، اور ریٹ سیٹ کرنے کے بعد وہ چیزیں بیچتا ہے۔ یہاں پہ کیا کیا گیا ہے، ہر بزنس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، منافع کبھی کم یا کبھی زیادہ، اس کی جو ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی نیچر کے اوپر۔ یہاں پہ کیا کیا گیا کہ ان سے پہلے طے کر دیا گیا کہ ہماری صلاحیت اتنی ہے، میں یہ کمپنی ہے، مجھے پہلے بتا دیا کہ میری صلاحیت اتنی ہے، میں اتنے بنا سکتا ہوں، آپ چاہے اس میں سے 100 لیں، 100 میری صلاحیت، چاہے اس میں سے کچھ بھی نہ لیں، چاہے 5 لیں، چاہے 50 لیں، آپ نے پیسے مجھے پورے دینے ہیں۔ تو یہ پہلی طرح سے ایک عجیب دنیا کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ جس میں میں تو بالکل سیف ہو گیا، یعنی جنہوں نے پلانٹ سے لگائے ہیں وہ بالکل سیف ہیں، اور یہ تقریباً 40 کے قریب گھرانے بنتے ہیں، 40 کے قریب لوگ بزنس مین ہیں۔ دوسرا اس کا پہلو یہ ہے، ٹوٹل 101 ہے۔ دوسرا اس کا یہ ہے، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ ہیں نا جو اقتدار میں سب بھی بیٹھے ہیں، ان کے بھی ہیں، شریف فیملی کے بھی ہیں۔ دوسرا اس کا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ان معاہدوں کے پیچھے بدنیتی ہے، کک بیکس ہیں، ڈیزائنڈ ہے، ڈیزائن کر کے اربوں روپیہ، اور یہ آج کل کارپوریٹ قسم کا یہ ایک دھوکہ ہے کہ لوگوں کو نظر نہ آئے اور بیک اینڈ پہ پردے کے پیچھے رہے، اور لوگ کہیں جی جناب بجلی مہنگی ہوگی اور ہر کوئی بجلی کے بل کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے، اور بھی سب یہ بیک اینڈ سے نظر۔ اب یہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی۔ تیسری اہم چیز ہے، ان کے جو آپ نے اگر معاہدے دیکھیں وہ ڈالرز میں،
اگر 150 روپے ہے تو 150 ارب دینا ہے, اور اگر آج تو 300 اگر ہو گیا ہے تو 350 ہو گیا تو پھر 350 ارب روپیہ دینا ہے. وہ کہاں سے نکلے گا؟ پاکستانی عوام کا نکلے گا. یہ معاہدے بھی ڈالرز کمپنیز پاکستان کی ہیں لیکن معاہدے کے ساتھ ڈالرز میں. یہ 3 پہلو اس کے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں, جو کہ کسی بھی بزنس کے اندر آپ ٹو کرتے ہیں, معاہدہ کرتے ہیں جس میں دونوں طرح کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس میں جو پاکستان گھر ہے, جو پاکستان کی عوام ہے, ان کا تو کوئی فائدہ نہیں, ان کا نقصان ہی نقصان ہے. اور اس کے اوپر جو گوہر صاحب نے آواز اٹھائی ہے, بڑی اچھی چیز ہے. اب آ جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ, اب اس پہ آواز ہو رہی ہے کہ گوہر صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں. مختلف لوگوں نے, نصرت جاوید صاحب ایک پروگرام کر رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ایپٹما کے لوگ ہیں, ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, کیونکہ وہ زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہ وہ اس وجہ سے شور مچا رہے ہیں کہ وہ دوسرے لوگ بزنس کرتے ہوئے زیادہ پروفٹ کما رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں پروفٹ آ رہا. میں نے پہلے کہا کہ پروفٹ کمانا چاہیے, بزنس کرنا چاہیے ہر کسی کو, لیکن جائز بزنس کرنا چاہیے. تو وہ جو پروفٹ کما رہے ہیں وہ جائز پروفٹ نہیں ہے, وہ تو لوٹنے کا ایک پروگرام ہے, لوٹ مار پروگرام ہے. وہ بالکل آپ بزنس کریں, فیکٹریز لگائیں, لوگوں کو روزگار دیں اور بزنس مین کو فیسلٹی بھی دینی چاہیے. لیکن جب آپ ان کو ایک سائڈ سے جو بیسک چیز ہے اتنا ان کو تنگ کر دیں گے اور بجلی اتنی مہنگی کر دیں گے کہ کوئی چیز کوئی بنا ہی نہیں سکے گا, یہاں پہ کوئی بال پوائنٹ نہیں بن سکے گی, یہاں پہ کوئی پلاسٹک کی چیز نہیں بن سکے گی, کپڑے کی چیز نہیں بن سکے گی, تمام بیسک چیزیں. تو جب ان کی بلز اتنے زیادہ آ گئے اور پاکستان کے اندر ایپٹما والے ٹھیک رو رہے ہیں بیچارے کہ ٹیکسٹائل کی ملیں بند ہو رہی ہیں. خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو اتنی زیادہ نئی ملیں آئیں اور پاکستان کے اندر وہ جو ٹیکسٹائل کی لیبر کم پڑ گئی, لیکن اب جانے کے بعد پھر اس طرح سے نظام انہوں نے کر دیا. کووڈ کا ٹائم تھا, لیکن کووڈ کے ٹائم پہ ایسا ہوا اور ریکارڈ مشینری پاکستان میں آئی اور اس مشینری پہ بھی انہیں بینیفٹ دیے گئے. یعنی انڈسٹری تو لگنی چاہیے, لیکن اس طرح سے نہ کریں آپ کے ایک سیکٹر کو آپ بالکل ہی ختم کر دیں اور ایک سیکٹر کو, اور اس کے اندر بھی منافع آپ کمائیں. ایک تو یہ. دوسری اہم چیز ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ گوہر صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پہ, اور یہ حقیقت ہے سارے لوگ جانتے ہیں, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, مقتدرہ کے بڑے قریب ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب رہے ہیں. اور ماضی میں جو ہماری گورنمنٹ تھی, جو نگران حکومت تھی, اس کے اندر وفاقی وزیر بھی تھے, ان کے ایک عزیز ہیں, رشتہ دار ہیں, وہ پنجاب کے اندر بھی وزیر تھے, پنجاب میں بھی وہ منسٹر تھے, اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس میں کہا اور یہ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. اب اس میں لوگ اس کو نیا رنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ بنوار کاکڑ صاحب بھی بولنا شروع ہو گیا کہ یہ ایک دم سے کیا ہوا ہے, اس کو لوگ لنک کر رہے ہیں پاکستان کی شاید بدلتی ہوئی جو صورتحال ہے, جو چینجنگ سینیریو ہے. اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ وی آر آن دا کراس روڈس, اب چیزیں بدلنا شروع ہو جائیں گی, کہ جو معاہدے تھے, لندن معاہدہ تھا یا اور چیزیں تھیں بیک اینڈ سے, وہ اب کام نہیں کر رہی ہیں, جتنے بھی منصوبے تھے سارے فلاپ ہو رہے ہیں. لہٰذا اب کچھ چہروں کو بیک اینڈ کے طور پہ بچا کے رکھا جا رہا ہے. ایک ہمارے دوست ہیں لاہور کے, بڑے اچھے صحافی ہیں اور وہ اکثر نئی چیز نکالتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ فیل ہوتا ہے تو دوبارہ گوہر اعجاز صاحب کو بھی اور ٹیکنوکریٹ فارم کے اندر ان لوگوں کو بھی آگے لایا جائے گا کہ یہ ملک کا درد رکھنے والے لوگ ہیں, یہ دیکھیں ایسے ہیں, ان کو بھی آگے لایا جائے. یہ بھی ایک چل رہی ہے. اسپیکولیشنز جو ہیں اس سے تو عوام خود اندازہ لگا لیں گے کہ کیا چل رہا ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. کیا سرائیاں کچھ بھی ہوں, لیکن ان کی جو بات ہے اس کا ایک ویٹ ہے. اب وہ اب ہر گھر کی سٹوری ہے نا, پھر مجھے بات ادھر آ جاتی ہے. جو مڈل کلاس ہے پاکستان کے, اب 90% کے قریب لوگ ہیں اس بجلی کے بلوں سے تنگ ہے. آج پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے مہنگائی کا, اور اس مہنگائی میں سب سے بڑا کردار بجلی کے بل کے. میں ذاتی طور پہ لوگوں کو جانتا ہوں, اور آپ نے بلکہ جو ہمارے چینل میں انٹرویو ہوا آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے بتایا کہ کسی نے اپنا بیڈ بیچ دیا, کسی نے اپنا کوئی کولر بیچ دیا ہے, کسی نے اپنے گھر کی چیزیں بیچ دی ہیں, زیور بیچے ہیں, بالیاں بیچی ہیں. یعنی لوگ اپنے گھر کی ضروری چیزیں بیچ کے جب بلوں کی طرف جا رہے ہیں, صرف بل پے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ کتنی بڑی چیز ہے. اور ایک اور چیز ہے, حکومت وقت کو ہمیشہ سے چاہیے کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو, کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, جب تک وہ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کا خیال نہیں رکھے گی, اس میں برکت بھی نہیں آ سکتی. وہ معاشرہ بھی نہیں اوپر اٹھے گا اور برکت بھی نہیں آ سکتی. یہاں پہ کیا ہوا ہے, یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں, اور یہ میں انفارمیشن کی بیس پہ بتا رہا ہوں. یہ جو 200 یونٹ تھے نا, جن کے 200 سے کم یونٹ چلتے تھے, ابھی آپ اس میں بتا بھی رہے تھے کہ جو ان کے وعدے وہی تھے, وہ بھی ابھی آپ سنائیے وہ ان کو, لیکن جو 200 یونٹ سے کم جن کے چلتے ہیں وہ پروٹیکٹڈ تھے, ان کو بہت کم سلیب ریٹ ملتا تھا. انہوں نے باقاعدہ طور پہ وابڈا کی جو کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا, میٹر ریڈرز کو, کہ جن کے 180 85 90 یونٹ ہیں ان کو بڑھا کے 200 کراس کر دیا جائے. جن کے یونٹ 200 سے کراس ہو جائیں گے
ان کا سلیب ریٹ بڑھ جائے گا, ان کو یونٹ کی قیمت ایک دم سے بڑھ جائے گی. اگر کسی کا 180-70 روپے کوئی 3-4 ہزار کا بل آ رہا ہے اور اگر اس کا 210 ہو گیا تو اس کا 7-8 ہزار روپے 6 ماہ کی لمٹ بھی لگا اور پھر 6 مہینے تک وہ وہی ریٹ دے گا, 7-8 ہزار والا ہی دے گا, چاہے 190 بھی بعد میں یوز کرے, تو وہ پروٹیکٹڈ سے ان پروٹیکٹڈ فیز میں چلے گئے. یہ جان بوجھ کے کیا, اور اوپر سے اسٹنٹ کیسا مارا. ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ, جو کہ پنجاب کے رہے ہیں, انہوں نے بڑی زوردار قسم کی پریس کانفرنس کی کہ اوور بلنگ کا ہم نوٹس لے لیے. اور اوور بلنگ پہ کیا نوٹس لیا, کچھ لوگوں کے جا کے بل ریوائز کیے لیکن ریڈنگ ان کی چینج نہیں کی ہے اور سلیب ریٹ چینج نہیں کی. پرائم منسٹر کی ٹیپ چلتی رہی وہ بس ٹیپ چلتی رہی ہے, جس کو لوگ کہتے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمیں یہ نہ سنوائیں. تو یہ لوگوں کا, غریب لوگوں کا نہیں سوچ رہی. کہ خان صاحب نے, مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگر کسی ایک چیز پہ سب سے زیادہ بات کی ہے, سب سے زیادہ منسٹرز پہ ریکارڈ چیک کر لیں, وہ کہتے تھے کہ آپ نے اپنی منسٹری میں لو انکم لوگوں کے لیے کیا کیا, معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے کیا کیا. ہر ایک منسٹر کو پوچھ لیں, ان سے انٹرویوز بھی ہم لوگوں کے کریں گے, وہ ان کو بار بار کہتے تھے کہ آپ نے معاشرے کے جو غریب محکوم ہیں, جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو جب بھی کوئی معاشرہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھاتا ہے, اس کا احساس پیدا کرتا ہے, احساس پروگرام اسی چیز کے نام تھا. اور ریاست مدینہ کا جو کنسیپٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ بنیادی طور پہ اسی چیز تھا, بیسکس کے علاوہ, کہ آپ نے نچلے طبقے کو اوپر اٹھانا ہے. وہ برکت بھی آتی ہے, روزگار بھی چلتا ہے, چیزیں بھی بہتر ہوتی ہیں. تو انفارچونیٹلی ان لوگوں نے شوخدہ بازیاں زیادہ کی, نعرے زیادہ لگائے, دعوے زیادہ کیے سیاسی طور پہ, میں یہ کر دیں گے. بلکہ یہاں تک کہا ہماری میڈم سی ایم نے, تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ آپ کے گھر میں بل نہیں آئے گا. وہ تمام لوگ جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں, یہ جب عوام میں گئے ووٹ لینے کے لیے موجودہ الیکشن سے پہلے, تو ان کا کیا سٹانس تھا, اور جب انہوں نے گو کے ووٹ ملے نہیں ملے, فارم 45 فارم 47, یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ کہ ایک الیکٹورل پروسیس کے نتیجے میں ان کو اقتدار کی مسند پر بٹھایا گیا, اور اقتدار کی مسند پر بیٹھنے کے بعد ان کا کیا رد عمل ہوا اور انہوں نے کیا رسپانس دیا, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے الیکشن میں جاتے وقت ان کا عوام میں کیا سٹنٹ تھا, وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی, جو بھی پنجاب کے خاندان, ان کو کبھی بجلی کا بل نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی. عید کا پنکھا بھی چلے گا, لائٹ بھی چلے گی, اور میں نے سنا ہے فریج بھی چلے گا, لیکن مہینے کا بل نہیں آئے گا. ہمارا وعدہ ہے, ہماری کوشش یہ ہے کہ 200 یونٹ سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کو مفت بجلی ملا کریں. یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ 300 یونٹ بجلی مفت, اور جدے جدے کر 300 یونٹ تک بجلی آتی ہے وہ ساری دی ساری فری ہوئے گی. چاہتے ہیں کہ آپ کو 300 یونٹ مفت بجلی ملے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں. میرا دل روتا ہے جب بجلی کا بل آپ پر بجلی بن کر گرتا ہے. ناظرین, کتنے درد مند ہیں ہمارے حکمران, اور کتنا درد ہے ان کے سینوں میں. عوام کے درد کے مارے ان کو نیند نہیں آتی, لیکن یہ ایسا تب ہوتا ہے جب تک ان کو اقتدار نہیں ملتا. جی اسد صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا تبصرہ ہے آپ کا اس پر؟ اس پہ تبصرہ تو عوامی دیکھنے والی کرے گی. کتنے دکھ بھرے انداز میں جناب قائد محترم نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھے جب بجلی مہنگی ہو کے بجلی بن کے گرتی ہے تو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو جناب سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں, یہ براہ راست جناب کے گھر کی ملکیت بھی ہیں. حمزہ شہباز صاحب کی ملکیت ہیں, شہباز شریف صاحب کی ملکیت ہیں, حمزہ سلمان شہباز کی 94% چنیوٹ کے اندر ان کی شیئرز ہیں, ان کی والدہ محترمہ کے شیئرز ہیں. آلموسٹ 60% لوڈ فیکٹر پہ وہ چل رہی ہے سلمان شہباز کی, جو بلکہ پہلے مہینوں میں کم پہ بھی چلے ہیں. لیکن ہمیں دیکھیں, ہمیں شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ سلمان شہباز کی جو آئی پی پی ہے, وہ جو پاور کمپنی ہے, وہ 60% لوڈ فیکٹر پر چل رہی ہے, جبکہ دیگر جو سی ہیں وہ تو 0%. اچھا, یہ ایک اور بھی کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے جو آئی پی پی لگایا ہے, ہمارا جو پاور پلانٹ ہے وہ بگاس پہ چلتا ہے, یعنی گنے کے فورس پہ چلتا ہے. وہ عمر متین صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ کیا کہ کچھ لوگوں کا فضلہ بھی جو ہے نا, ان کو اتنے پیسے دے جاتا ہے کہ وہ گنے کا, جب وہ ان کی شوگر مل ہے, وہ چینی بناتے ہیں, گنے کی روز جب نکال کے اس کا جو پھوک اسے ہم بولتے ہیں, جو گنے کا اس کو بگاس کہتے ہیں, اس کا جو فضلہ ہے, جو خشک حصہ ہے, وہ ایندھن کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ریٹ کیا طے کیے گئے ہیں, وہ جو کوئلہ
جو افریقہ سے یا باقی دوسرے ملکوں سے, چائنا سے, وہ ٹرین کے ذریعے یا باقی چیزوں سے ٹریول کر کے جو کول آپ کا پلانٹ ہے ساہیوال کا, وہاں پہ جو پہنچ پڑتی ہے, جس ریٹ پہ وہ پڑ رہا ہے اسی ریٹ کے اوپر جناب کی ایک مل سے اٹھا کے فارغ ہوا, پروسیس کیا, چینی بنائی, اور وہاں سے اس کا جو ویسٹ ہے اس کو اٹھا کے دوسرے میں اسی ریٹ پہ بھیج دیا. تو کتنا پاورفل بزنس ہے, کتنا منافع بخش بزنس ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے تو سب سے کم ریٹس دیے. تو یہ تو کیٹیگریز ہیں کہ کچھ زیادہ ریٹس والی ہیں, کچھ کم ریٹس والی ہیں. کوئلے کا کوئی اور ریٹ ہے, گاز کا اور ریٹ ہے, آئل والے کا اور ریٹ ہے. یہ آلریڈی طے ہوا ہے, لیکن اس کے اندر آپ کی کیپیسٹی کیا ہے اور آپ کس طرح سے یہ قوم کو لوٹ رہے ہیں, کس طرح سے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں. یاسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کا آغاز تقریباً مڈ 90s میں ہو چکا تھا. بینظیر صاحبہ کے دور میں بھی ہوا, اور پھر نواز شریف صاحب کے پہلے دور میں بھی ہوا, پھر اس کے بعد دوسرے دور میں بھی, اور یہ سلسلہ 90s سے چلتا آ رہا ہے. اچھا, اب 90s سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, پھر ڈیفینیٹلی یہ 2000 میں بھی پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں, پھر 23 سال موجودہ جو 21ویں صدی کے 23 سال ہیں, اس میں بھی یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ان تقریباً 35 سالوں کے اندر, ان 35 سال کے عرصے کے اندر ہم نے یہ فائنڈ کیا کہ ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں, کوئی ہم نے سالڈ کام نہیں کیا. ہم نے ایک پاور پلانٹ لگایا نندی پور میں, اور اس کی پروجیکشن کے لیے کروڑوں روپے کی پبلسٹی کی گئی. پورے جی ٹی روڈ کے اوپر بینرنگ دیکھی ہم نے ہورڈنگز دیکھی, ہم نے فلیکسز دیکھی, قوم کو مبارکبادیں دی گئیں. شہباز شریف صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے, اور انہوں نے بڑا واویلا مچایا, اور پھر چند ہی دن کے بعد وہ پورا پاور پروجیکٹ بند ہو گیا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ساہیوال کے اندر ایک اور انقلابی پاور پلانٹ انہوں نے لگایا, ساہیوال کول پاور پلانٹ. دنیا میں وہ ختم ہو رہے ہیں, ہم نے یہاں پہ لگا لیا. جی, اور دنیا کے اندر کوئلے کے ساتھ بجلی بنانے کو کنڈیم کیا جا رہا ہے, انوائرمنٹل ہیزارڈز کے طور پہ لیا جا رہا ہے, تو ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں, اور اچھا اس کو ان کو کوٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ مختصر سی بات یہ ہے کہ ہم نے 90s میں شروع کیا, بالکل ٹھیک ہے, ضرورت کے تحت. بنیادی طور پہ ویژن نہیں تھا. جب ویژن ہو تو جتنا پیسہ یہ آپ لگا رہے ہیں, اگر آپ نے ایک ایمرجنسی ارینجمنٹ کی ہے, یہ تو ایک چیز ہوتی ہے نا کہ ایک فنکشن ہے, اس کے طور پر ہمیں جنریٹر چاہیے تو ٹھیک ہے جنریٹر کر لیں, لیکن ہم فل ٹائم جنریٹر نہیں لگاتے. ہمیں ریگولر کوئی چیز ڈیولپ کرنی ہے. ریگولر سورس ہمارا ہائیڈل پڑا ہوا ہے. ہائیڈل ہمارے پاس, ہمارا نیچر اتنی اچھی ہے, میں نے آپ کو بتایا پہاڑی سلسلہ ایسا اچھا ہے, پانی اوپر سے نیچے آتا ہے, دریاؤں کے اوپر ڈیمز موجود ہیں, اس پہ ہم نے کام ہی نہیں کیا. ادھر کام نہیں کیا, اس لیے بھی نہیں کیا کہ جو اقتدار میں آنے والے لوگ ہیں, جب کمپنیز والے لوگوں نے آ کے کہتے تھے جناب ہمارا پاور پلانٹ لگائیں, یہ اتنے پیسے آپ کو ملیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس نے جو شہرت دمام ملنا شروع ہوئی یہ رینٹل پاور پروجیکٹس پہ, اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے نام بھی پڑ گیا جب ان کا, تو وہاں سے شروع ہوئی. اور اس کے بعد اسے بام عروج پہ جو لے گئے وہ یہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو 2013 کے بعد کا دور ہے. زیادہ تر ان کے جو معاہدے ہیں 2013, 14, 15 کے معاہدے ہیں, جس میں انہوں نے پھر خوب طریقے سے اپنے کرونیز اور اپنے ہم خیال, اپنے ملنے ملانے والے لوگ, وہ کمپنیز کی ڈیٹیل دنیا میں سر اس وقت کنویں سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے, دنیا میں گوبر سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے, دنیا میں اس وقت سولر سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے, نیوکلیئر پاور پروڈیوس کی جا رہی ہے, لیکن پاکستان میں ابھی بھی تیل ڈال کر, کوئلہ جلا کر. مبارک بند نے کہا, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں موقع دیں, کرنے دیں, لیکن بھائی جان جب وہ ان چیزوں سے کریں گے تو پھر پیسے کدھر سے آئیں گے؟ خط لکھا بغیر مال کیسے بنائیں گے؟ جو مال بنانا ہے, جو لندن میں جائیدادیں کیسے بنیں گی, دبئی میں جائیدادیں کیسے بنیں گی, دوسرے ملکوں میں جائیدادیں کیسے بنیں گی, یہ اندازہ کریں نا. بزنس کریں, اچھا بزنس کریں, لوگوں کو روزگار بھی دیں اور ساتھ منافع بھی کمائیں, لیکن یہ جو منافع ہے جس کے اوپر چنیور پاور کے اوپر بھی منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا تھا, شہباز شریف صاحب کو جو اس وقت وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی انہیں صاحبزادے بھی ان کے, اور یہ خود بھی شیئر ہولڈر ہیں اس میں. ان کی 2 کمپنیز ہیں. حمزہ شہباز کی بھی یہ دکھائیے, بلکہ حمزہ شہباز کی بھی کمپنی ہے, سلمان, 2 کمپنیز ہیں اور دونوں میں یہ شیئر ہولڈر ہیں. اور اس کی ان کی وائف بھی جو ہے نصرت شہباز صاحب, وہ بھی اس کی شیئر ہولڈر ہے. تو یہ پوری کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اصل چیز یہ تھی کہ ویژن کی کمی تھی, اور ویژن کی کمی سے زیادہ وہ لالچ تھا کہ ہم لوٹ کے کھا دیں. اور پاکستان کو انہوں نے اتنا لوٹا ہے کہ آج لوگ بھائی کو مارنے کے در پہ آ گئے. تو اب اس وقت سے بچنا چاہیے. میں تو صرف یہ کہوں گا اس وقت سے بچنا چاہیے جب یہ لوگ بھائی کو مارنے کی بجائے حکمرانوں کی طرف اپنا رخ نہ کر لیں, اس ٹائم سے بچنا چاہیے. جی ناظرین, ہم آپ کو بتائیں گے کہ سلمان شہباز جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے برخوردار ہیں, ان کی آئی پی پی کو 3 ماہ میں 63 کروڑ سے زائد کیپیسٹی پیمنٹس کی ادائیگیاں کی گئی ہیں.
और वज़ीर-ए-आज़म के बेटे चन्योर पावर लिमिटेड नामी IPP को जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 63% कैपेसिटी पर, नाजरीन मैं फिर बोल रहा हूं, 63% कैपेसिटी पर 30.8 करोड़ रुपए अदा किए गए। फरवरी में 65% कैपेसिटी पर 23 करोड़ रुपए अदा किए गए, जबकि मार्च में 27% ओनली 27% कैपेसिटी पर 9.99 करोड़ रुपए अदा किए गए। ये वो IPPs हैं, ये वो गोरखधंध है जिससे ये अपना माल बनाते हैं, ये वो वजह है जिससे हाइडल के पीछे नहीं गए, ये IPPs और रेंटल और ये वाले प्लांट्स लगाते रहे। जी नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इंजीनियर यासिर गिलानी साहब ने जो हुक्मरान जमातों की और अशराफिया की फैलाई हुई बारूदी सुरंगें जिन पर कौम फूंक फूंक कर कदम रख रही है उसके ऊपर रोशनी डाली। दुनिया भर के अंदर इस वक्त बिजली पैदा की जा रही है और बिजली पैदा की जा रही है कूड़े करकट से, बिजली पैदा की जा रही है गोबर से, बिजली पैदा की जा रही है पोल्ट्री वेस्ट से, बिजली पैदा की जा रही है सोलर से, बिजली पैदा की जा रही है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी जो बिजली पैदा की जा रही है वो कोयला जलाकर की जा रही है, वो पेट्रोल जलाकर की जा रही है, डीजल जलाकर की जा रही है और अपनी कंपनीज को नवाजते हुए की जा रही है। और इस तरह से की जा रही है कि कोई 20% कैपेसिटी पर काम कर रही है कंपनी, तो कोई 30% पर, कोई 10% पर और कोई 0% पर। बचना चाहिए उस वक्त से जब इस पद दयानती का कहर हुक्मरान जमातों को और अशराफिया को ले डूबेगा। आज के प्रोग्राम में हम आपसे इजाजत चाहेंगे। शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा आलमे इस्लाम और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद।